बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी और आप सबको पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मुबारक हो। आज 14 अगस्त है और पूरी कौम जश्न आज़ादी मना रही है। कल खान साहब ने लाहौर में जलसा किया और एक बड़ा जलसा था और उस जलसे में उन्होंने कौम से खिताब किया। वज़ीर पाकिस्तान ने भी कौम से खिताब किया, उन्होंने टेलीविज़न पे खिताब किया और इमरान खान साहब ने 14 अगस्त को हॉकी स्टेडियम में जलसा आम से खिताब किया। तो खास साहब के इस जलसे के हवाले से कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं। बड़ी लंबी तकरीर की उन्होंने, तकरीबन 100 मिनट तकरीर की और 100 मिनट से भी ज़ायद उन्होंने लिए और जश्न आज़ादी की रात उन्होंने कौम को हकीकी आज़ादी का सबक पढ़ाया। तो कहने वाले कहते हैं कि वो कौम जो कि अपने यौम आज़ादी के मौके पर अब भी हकीकी आज़ादी की तलाश में है, किसी और आज़ादी की तलाश में है, तो इसका मतलब ये है कि मामला गड़बड़ है। तो जलसे की पॉजिटिव बातें भी बहुत हैं और नेगेटिव बातें भी बहुत हैं। जो खास साहब के मुखालफीन हैं, नाकदीन हैं, वो इस जलसे को नाकाम करार दे रहे हैं, तादाद के हवाले से भी और उनके ख़िताब के हवाले से भी। जी कोई नई बात नहीं है और ख़ास साहब वही घिसी पिटी पुरानी तकरीर और इस तरह की कुछ वीडियो शेयर की गई हैं जिसमें लगता यूँ है कि तहरीक इंसाफ के जलसे में कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे। तो ये एक उनके मुखालिफिन की जानिब से उनके ऊपर यानी तनकीद कही जा सकती है या कुछ और कहा जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग बहुत सी बातें और भी करते हैं। खान साहब ने जलसे में जो ऐलान किया था वो कहा था कि मैं अवाम को हकीकी आज़ादी का रोड मैप दूंगा। तो ना खान साहब ने मुकम्मल आज़ादी की कोई तारीख दी, ना इंतखाबात की तारीख दी, ना हकीकी आज़ादी का कोई रोड मैप दिया। तो हमें तो नज़र नहीं आया, मुमकिन है किसी और को नज़र आ गया कि उन्होंने हकीकी आज़ादी का क्या रोड मैप दिया है। लेकिन इसके बरअक्स उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी की तारीख बता दी है। जो काम हुकूमत के लोग नहीं कर पा रहे थे, पीडीएम नहीं कर पा रही थी, मुस्लिम लीग नून वाले नहीं कर पा रहे थे और के नवाज शरीफ का वापस आएंगे और उनकी वापसी के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, वो खास साहब ने बता दिया कि जी नवाज शरीफ जो है सितंबर के एंड में उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ुद खास साहब भी कहा करते थे, वैसे उनके लिए खुशी का मुकाम है कि नवाज शरीफ सितंबर के आखिर में वापस आ रहे हैं। वो कहा करते थे मैं नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बोरिस जॉनसन से जाके मिलूंगा, मुझे उससे बात करनी पड़ी तो मैं उससे बात करूंगा। लेकिन कभी उनमें हिम्मत नहीं हुई कि वो बरतानिया जाएं और बरतानवी हुकूमत से नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा करें। तो अब उन्होंने बता दिया कि नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश हो रही है और इसको उन्होंने एक साजिश से ताबीर दिया। तो इस पर मैं बात करूँगा, लेकिन जो खास साहब की तकरीर है उसमें मुझे कोई 8 से 10 यू टर्न नज़र आए और वो यू टर्न मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन एक इस बात के इतराफ़ के साथ कि खास साहब के जलसे में लोग मौजूद थे और हॉकी स्टेडियम में जितनी गुंजाइश थी उसके मुताबिक लोग उसमें समा गए थे। तो ये कहना है कि जलसा बहुत कम तादाद थी लोगों की और जलसा फ्लॉप है, ये सरासर गलत बात है। हाँ, ये अलग बात है कि खास साहब के जलसे से कुछ थोड़ा सा बड़ा जलसा तहरीक लबैक वालों ने भी किया और तहरीक लबैक का जलसा रावलपिंडी के फैज़ाबाद के मुकाम पर था, जो ब्रिज बना हुआ है। तो उनके जलसे की जो तादाद थी वो अगर देखा जाए तो खास साहब के जलसे से अगर बहुत बराबर नहीं थी तो कम भी नहीं थी और 19-20 का फ़र्क होगा। तो बहुत से लोगों को ये लगा कि तहरीक लबैक का जलसा बड़ा जलसा। उसकी वजह क्या है कि ट्विटर के ऊपर भी अगर आप ट्रेंड चेक करें तो जो ट्रेंड तहरीक इंसाफ वालों ने चलाया हुआ था जलसे के हवाले से वो भी कुछ 4-5 लाख के करीब था, जबकि तहरीक लबैक का ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट 7.5 कह लें 7.5 लाख क्रॉस कर गया था जब मैंने उसे देखा था। तो उस लिहाज से तो देखा जाए तो जलसा उनका बड़ा है। तो अब अगर जलसे की तादाद को ही कामयाबी की ज़मानत समझा जाए तो फिर तहरीक लबैक ने कोई कम बड़ा जलसा नहीं किया, बड़ा जलसा किया। तो इस हिसाब से फिर उन्हें अगला वज़ीर-ए-आज़म साद रिज़वी को होना चाहिए, क्योंकि खास साहब और उनके साथी तो इसी बात को क्लेम करते हैं जी हमारे जलसे बड़े हैं, हमारे पास अवामी ताकत है, तो अगली हुकूमत हमारी होनी चाहिए। अब मैं इस बात पे बिल्कुल कतई यानी मुझे कोई एतराज़ नहीं कि जलसा खास साहब का बड़ा था या छोटा था या बिल्कुल ना होने के बराबर था। मुझे तो जलसा बड़ा ठीक ठाक लगा और जितनी की जगह थी अगर हो सकता मीनार पाकिस्तान में जलसा करते तो उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे कर लेते, क्योंकि उनके मुखालिफिन कह रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान पे जलसा उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनके पास लोग ज़्यादा नहीं थे। लेकिन मेरा ख्याल है खास साहब का जलसा इतना ही होता मीनार पाकिस्तान पे और वो इसी तरह एक बैजा शक्ल जिसे ना अंडे की शक्ल एक पूरा अरेंज करते हैं और फिर लाइटें जलाते हैं ताकि बैकग्राउंड छुप जाए
اور اس کی بیک گراؤنڈ کو بلیک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پیسٹ کیا جائے. تو اس مرتبہ پیسٹنگ کے بغیر جو جلسہ ہم نے دیکھا اس میں 40-50 ہزار لوگوں کی گنجائش تو تھی، اور میرا خیال ہے وہ پوری ہے. کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اتنے لوگ تھے. اب جو خان صاحب نے سب سے بڑا اس میں چھکا مارا وہ تھا امریکہ کے ساتھ دوستی کا. خان صاحب جو اس سے پہلے آپ گنتے جائیے گا، میں آپ کو یو ٹرن گرانے شروع کرنے لگا. خان صاحب نے اس جلسے میں آلموسٹ امریکہ کے ساتھ سوری کر لیا اور یہ کہا جی کہ میں کسی سے دشمنی نہیں چاہتا، میری سب سے دوستی ہے اور میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں. تو یہ ایک طرح انہوں نے امریکہ کے ساتھ معافی مانگ لی. امریکہ کے خلاف وہ پچھلے 5 ماہ سے ایک کمپین چلا رہے تھے جس میں انہوں نے امریکہ کو اپنے خلاف ہونے والی سازش کا سرغنہ بتایا تھا. یعنی اس گینگ کا انہوں نے سرغنہ بتایا تھا جس گینگ نے خان صاحب کو اقتدار سے باہر نکالا. لیکن ایک ہی جھٹکے میں خان صاحب نے سپر سالٹ مارا اور انہوں نے جمپ کیا اور اپنا پورا ایک نظریہ چینج کر دیا. اور حیرانی کی بات ہے کہ ان کے جو مریدین ہیں، ان کی جو قوم یوتھ جسے کہتے ہیں ہم، انہوں نے اس کو بائی کر لیا. تو خان صاحب نے ایک پورا بیانیہ اپنا پورا چینج کر لیا، جو کہ اگر آپ پچھلے 4-5 مہینے کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں تو بالکل ڈیفرنٹ تھا. دوسرا انہوں نے اس کے اندر ذکر نہیں کیا یعنی نیوٹرل کا، جو کہتے تھے نیوٹرل ہر جلسے میں خان صاحب کہتے تھے، ہر جگہ نام لیتے تھے. لیکن پچھلے دنوں جی چترول ہوئی، ایئر وائی بند ہوا، شودا کے خلاف کیس ہوا، شہباز گل اندر ہوا، تو اب وہ بھول گئے. یا تو وہ ڈر گئے ہیں یا پھر انہوں نے ادھر بھی گھوڑے پکڑ لیے ہیں. قوم کو میر جعفر اور میر صادق کا مطلب سمجھایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ جو میر جعفر اور میر صادق ہیں وہ سپاہ سالار تھے اور انہوں نے اپنے بادشاہ سے غداری کی تھی، اور ان کا اشارہ سیدھا ہوتا تھا کہ میرا سپاہ سالار بھی رل گیا لوکاں دے نال. تو اس سے انہوں نے یعنی فوج کے حوالے سے مکمل خاموشی، سکوت مرگ، ہاں دوستی کی. وہ آگے چل کے بتاتے ہیں آپ کو. تو یہ دوسرا یو ٹرن تھا. پھر انہوں نے کہا جی کہ شہباز گل نے جو کہا وہ اس میں غلطی تھی اور شہباز گل سے اب قانون نپٹے گا. یہاں بھی وہ نکل گئے. اب خاص اب ہر جلسے میں ذکر کرتے تھے 2 ملکوں کا بڑے تسلسل سے، بھارت اور اسرائیل. بھارت جو ہے وہ بڑا خوش ہوگا، وہ سازشی ہے، فلانا ہے. تو ادھر سے بھی فارغ، وہ بھی تذکرہ آؤٹ. اسرائیل کا ہر جلسے میں نام لیتے تھے، وہ بھی تذکرہ آؤٹ. تو یہ دونوں سازشی اس میں آؤٹ ہو گئے. تیسری بڑی جو بات کرتے تھے وہ کہتے تھے ایک سائفر آیا وہاں سے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ چٹھی لکھی گئی ہے اور مجھے نکالا گیا. تو سائفر کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، دھمکی کا ذکر کیا لیکن سائفر کا ذکر نہیں کیا. تو آج سے امریکہ سے ان کی دوستی شروع ہو گئی ہے. انہوں نے پورا لیٹ گیا. وہ کہتے جی میں غلامی نہیں چاہتا، میں دوستی چاہتا ہوں. تو انہوں نے اپنی خوبصورتی سے اس کو ٹوسٹ دیا ہے اپنے اس بیانیے کو، جو کہ جس میں وہ کہتے تھے کہ یہ میرا دشمن ہے، اس نے سازش کی ہے میرے خلاف، اس نے مداخلت کی ہے. تو اب وہ کہہ رہے کہ کوئی گل نہیں، وہ بس دوستی ہو جائے، بس ٹھیک ہے، باقی سب غلط جان. پھر طالبان کے حوالے سے انہوں نے چند روز پہلے اناؤنس کیا تھا کہ جی میرے خلاف سازش ہو گئی ہے اور طالبان کو لایا گیا اور میری KPK میں حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کل وہ کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف یہ سازش ہے. آج وہ سازش کو بھول گئے، آج انہوں نے اس پہ کوئی ذکر ہی نہیں کیا. پھر انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا کہ امریکہ کی مخالفت میں اس لیے کرتا ہوں کہ امریکہ نے مشرف کو دھمکی دی تھی. یعنی قوم کو پچھلے 5 ماہ سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے. مشرف کا تو ذکر ہی نہیں تھا. مشرف کو تو بزدل، ڈرپوک اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتے تھے. اب وہ کہتے ہیں چونکہ مشرف کو دھمکی دی تھی اس لیے میں امریکہ سے جو ہے نا میری مخالفت ہے، میں اس لیے مخالفت کرتا ہوں کیونکہ آپ نے مشرف کو دھمکی دی اور مشرف نے پھر وہ جنگ لڑی اور جو بھی ہوا. تو ہمیں بتایا گیا تھا 4-5 مہینے تو ہو گئے نا، 5 مہینے ہو گئے خان صاحب کو نکلے ہوئے. تو 5 مہینے پہلے وہ کہتے تھے کل ہی خان صاحب کی حکومت آ جائے گی، کل ہی. ان کے لوگ بھی کہتے تھے بس خان آیا کھڑا اور بس ڈیٹ تاریخ پہ تاریخ، وہ تو خیر گزر گئی. تو انہوں نے اس سے بھی بیک آؤٹ کر لیا. یعنی انہوں نے سیدھا مدعا ڈال دیا مشرف کی وجہ سے ناراض ہے جی امریکہ سے. پھر انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا کہ میں ایک ٹائیگر فورس بنا رہا ہوں. تو پہلے جڑی بنائی تھی وہ گدڑ فورس تھی. خان صاحب ٹائیگر فورس تو پچھلے 4 سال سے اب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کام کیا لیا اس سے آپ نے؟ کام کیا لیا، کیا دیا؟ ایک بار پھر یعنی نوجوانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ چورن انہوں نے نکال لیا گدڑی سے. پہلے بھی انہوں نے یوتھ کو بیوقوف بنایا، ٹائیگر فورس بنا رہا ہوں تو بنائی تھی. تو کیا کام لیا؟
تو یوتھ بیچارے ہمیشہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ان کو لگا دیا جاتا ہے. تو ایک بار پھر جو ہے انہوں نے کیا. خان صاحب نے اعلان کیا تھا میں حقیقی آزادی کا روڈ میپ دوں گا. تو وہ روڈ میپ کدھر گیا؟ وہ تو کہیں نظر نہیں آیا. اور کسی کو ملا تو بتا دے. الٹا انہوں نے نواز شریف کی واپسی کے لیے ڈیٹ دے دی اور بتا دیا جی ایک سازش ہو رہی ہے اور نواز شریف سپتمبر میں پاکستان ان کو لایا جائے گا. پھر انہوں نے شہداء کے لیے دعا مانگی پکڑ پکڑ کے, اور مولوی صاحب آؤ دعا کراؤ. اب یہ کیا تھا؟ یہ تھا فوج سے معافی, معاف کر دو جناب. وہ جو ٹرولنگ کی نا پچھلے دنوں شہداء کے خلاف, اور جس چکر میں اب اٹھائے جا رہے ہیں لونڈے سوشل میڈیا کے, اور پھر ان کے کان پکڑوائے جا رہے ہیں, اس کا ذکر کیا انہوں نے کہ وہ ان کو پکڑ پکڑ کے لایا جا رہا ہے یا وہ کیا جا رہا ہے. تو اس پہ بہرحال انہوں نے کہا جی ہم شہداء کے لیے دعا مانگتے ہیں. یعنی یہ وہ ڈرامہ ہے جس میں قاتل مقتولین کے گھروں میں جا کے نا سوری بھی کرتے ہیں اور پھر دعا بھی مانگ لیتے ہیں کہ جی غلطی ہو گئی ساڈے بچے کو, تہاڈا بچہ مر گیا یا آپ کا کوئی بڑا اس واقعے میں مارا گیا. تو یہ 10 میں نے آپ کو گرا دیے, باقی آپ پہ چھوڑتا ہوں. لیکن جو مجھے سب سے بڑا اعتراض ہے وہ پتہ نہیں باقی لوگوں کو ہے کہ نہیں ہے, کہ کل 14 محرم تھی, اور محرم کے مہینے میں ویسے تو انہوں نے 10 محرم کو بھی نہیں چھوڑا تھا, لیکن 14 محرم ایک ایسی تاریخ ہے کہ ابھی تو کربلا کے واقعے کی یاد ہمارے دلوں میں غم تازہ ہے. یہ ابھی کل کا واقعہ ہے, اور محرم کے ایام ابھی چل رہے ہیں, محرم بھی چل رہا ہے, سفر بھی چل رہا ہے. اور محرم کے ایام میں ہم تو میوزک سننا تو بڑی دور کی بات ہے, اس کے قریب بھی نہیں جاتے لوگ. بہت آپ کو پتہ ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے احترام کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ گانے, ڈانس, رقص وہ سب کچھ چل رہا تھا. اور میں نے کچھ عرصہ پہلے اعتراض کیا تھا, ایک شادی ہوئی تھی مریم نواز کے بیٹے کی کا نکاح تھا شاید محرم میں, تو ان پہ میں نے ان کو بھی یہ کہا تھا کہ محرم کے ایام میں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو گئے تھے. لیکن یہ میرا اعتراض اپنی جگہ, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے کہ نواسہ رسول کی شہادت کے ایام ہو, اور ہم سیاست اپنی جگہ پہ, آپ تقریریں کریں جو مرضی کریں, لیکن یہ ڈول ڈمکا, یہ ناچ گانا, فیسٹیوٹی, یہ تو ان ایام میں کبھی بھی ہم نے نہ کبھی دیکھا نہ سنا, نہ ہم سمجھتے کہ ایسا ہونا چاہیے. ڈرامہ کرایا گیا جی شہداء کے لیے, وہ جو ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے, اور یہ جو سانحہ, اس کا نام بھی نہیں لیا. کم از کم یہی کہہ دیتے کہ سانحہ لسبیلا کے شہداء کے لیے دعا کرا رہا ہوں. ان کا مذاق اڑایا گیا, ان کے لیے کہا گیا جی کہ اس طیارے میں باجوہ صاحب ہوتے تو زیادہ اچھا تھا, اور یہ تو امریکہ نے ڈرون مارا ہے, اور پھر امریکہ نے معافی مانگی. یہ سب کچھ کیا گیا تھا. جنرل سرفراز کی شہادت ہوئی تھی لسبیلا, جب سیلاب آیا ہوا تھا تو وہ اس ہیلی کاپٹر پہ اس کام کی نگرانی کرتے. وہ کور کمانڈر کوئٹہ تھے, بلوچستان میں بڑا شدید سیلاب آیا ہوا تھا, تو ان کا جہاز کہیں گر گیا اور پوری قوم کو اس کا صدمہ ہے. تو یہ خاص سب کے میں نے آپ کو بڑے بڑے یو ٹرن بتا دیے. تقریر سناؤں گا, بتاؤں گا تو وہ بڑی لمبی ہو جائے گی, اور وہ سب نے سنی ہے. پہلے 100 منٹ جو ہے نا وہ عوام نے برداشت کیا, میں پھر ان کی ہاں ذکر ضرور کرتا ہوں 2 اہم تقریروں کا. اور ایک چودھری پرویز الہی کی تقریر اور ایک وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر. یہ 2 تقریریں ہوئی. ان 2 تقریروں کے بارے میں میرا موقف یہ ہے, نہ ہوتی تو اچھا تھا. بہتر تھا کہ پرویز الہی منہ بند رکھتے, اور بہتر تھا کہ شہباز شریف اس موقع پہ تقریر نہ کرتے. حالانکہ شہباز شریف کی تقریر میں بہت بڑی بات تھی, لیکن ان کی تقریر انتہائی کسی کہتے ہیں نا, میں تو سے چونکہ میں جرنلسٹ ہوں اور میرا ڈیسک سے تعلق ہے, تو میں سمجھتا ہوں کسی گھٹیا سب ایڈیٹر نے اس کو ٹھیک کیا ہوتا یا لکھا ہوا تھا. وہ تقریر بڑی بیہودہ لکھی ہوئی تھی, اس میں کوئی کرکس نہیں تھا, کوئی اس کا کانٹینٹ اچھا نہیں تھا, کوئی وہ موقع اچھا نہیں تھا, تقریر نشر کرنے کا ٹائم بھی اچھا نہیں تھا. پھر وہ جو پرائم منسٹر کی اپنی باڈی لینگویج ہے وہ بہت اچھی شاندار نہیں تھی. تو مجھے نہیں پتا کس نے شہباز شریف کو مشورہ دیا کہ آپ اس موقع پہ تقریر کریں. اگر یہ انہوں نے تقریر کرنی تھی تو عمران خان کے جلسے سے کوئی 4-8 گھنٹے پہلے کر دیتے, تاکہ وہ 4-8 گھنٹے چینل اس کے اوپر بات کر سکتے, ڈسکس ہوتا تھا. یار اتنی بڑی آفر کر دی. شہباز شریف نے کہا جی مساق معیشت کر لیتے ہیں, بڑی آفر ہے, وہ کرتے رہتے ہیں. اب انہوں نے 14 اگست کے کو موقع بڑا اچھا تھا, جس نے بھی آئیڈیا دیا تھا کہ آپ اس موقع پہ صلح کا پیغام دے دیں, کیونکہ ادھر سے وہ اپنا کیا صدر عارف علوی صاحب
وہ بیچ میں ڈال رہے ہیں، لچ فرائیاں کر رہے ہیں جی کہ میں بٹھانے کے لیے تیار ہوں، مذاکرات کرانے کے لیے تیار ہوں. تو اس کا ایک پازیٹیو جواب دیا شہباز شریف نے، لیکن وہ ٹائمنگ غلط ہو گئی، وہ موقع غلط تھا، اور وہ تقریر اور لیٹ کی. جلسہ ادھر سے خان صاحب کا چل رہا ہے اور لوگوں کی توجہ اس پہ ہے، تقریر میں کوئی ایسی بات ہے نہیں، اور تقریر بھی آئی گئی اور وہ گئی، اس پہ کوئی ڈسکس بھی نہیں کر سکا. تو وہ یعنی یہ وہی حساب ہے کہ میں نے دھکا کنے ماریا. یعنی وہ پوچھے اب شہباز شریف کہ مجھے کس نے دھکا دیا، ان کو پوچھنا چاہیے. اور اگر ان کی اپنی یہ ذہانت کا نتیجہ ہے تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے. اور ان کو ایک بات تو سمجھنی چاہیے نا کہ جناب یہ باقی شغل مغل ہم لگاتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو 2014 کے بعد سے جو سیاست چل رہی ہے نا، شہباز شریف اس سے پہلے کی سیاست کر رہے ہیں. اب بڑی وہ نوید چوہدری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا بڑا مزیدار، میں ان کا ٹویٹ ہی کوٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو شہباز شریف جب بڑے مدبرانہ عاجزی سے مساق معیشت وغیرہ کی پیشکش کرتے ہیں تو حادثہ نکل جاتا ہے. یعنی وہ دن گزر گئے جب اس قسم کی باتیں لوگ سمجھتے تھے. اب وہ ہیڈ لائن کے لیے آپ نے بات کرتی، آج ہیڈ لائن اخباروں میں لگ جائے گی، لیکن وہ جو لوگوں نے کمپیریزن کرنا ہے، آپ کا جو مقابلہ ہے، میچ دو ہی ٹیموں میں ہوتا ہے نا. تو ایک ٹیم عمران خان کی تھی، ایک ٹیم حکومت کی ہے. تو حکومت کی ٹیم کا تو بالکل ہی سمجھ لیں، عمران خان نے اگر 300 کیے تو حکومت کی ٹیم جو ہے وہ 60 رن پہ آل آؤٹ ہو گئی. یہ اس کا پورا کرکس ہے. اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اگر تو ٹیٹ فار ٹیٹ کر سکتے ہیں تو کریں، جواب دے سکتے ہیں جواب کی تو آپ آئیں، ورنہ سب کو ٹائٹ کر دیا جائے گا. تو یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ کسی بیانیے کا اس طرح جواب دیں کہ کچھ چھتر پہن. اور مولانا فضل الرحمان بہتر ہے، اگر ان کا ڈٹ کے بات تو کرتے ہیں نا. مولانا فضل الرحمان کے آنے سے ہی حکومت سنبھلی تھی. وہ عمرہ حج سے واپس آئے ہیں، 4 بیان دیے اور لمبے باتیں ساری پیٹی انہوں نے. اور وہ پھر اب سے جب سے وہ گئے خاموش ہوئے ہیں، پی ٹی آئی پھر چھا گئی ہے. عمران خان نے آج وہ پورا جلسوں کا ایک وہ بتا دیا، شہر شہر جلسے کروں گا، عوام کو وہ چورن بیچ رہے ہیں کہ میں حقیقی زیادتی کے لیے نکل رہا ہوں. حالانکہ انہوں نے وہاں الیکشن لڑنے ہیں. جتنے شہروں کے انہوں نے نام لیے ہیں، اگر مجھے مل جائے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کن کن شہروں کے نام لیے ہیں. وہ سارے شہروں میں تو انہوں نے جا کے الیکشن لڑنا ہے. کراچی جانا ہے انہوں نے، اسلام آباد جانا ہے، پشاور جانا ہے، مردان، اٹک، سرگودا، جیلم، گجرات، فیصل آباد، کچھ شہر اور بھی پا لیا انہوں نے، سکر بھی پا لیا، وہ بھی پا لیا. اصل کام تو ان کا یہ کہ انہوں نے وہاں پہ اب 9 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ الیکشن لڑنا ہے، تو کمپین تو کرنی پڑے گی. اس کو انہوں نے حقیقی آزادی کا نام دے دیا. سیاڑے نا خان صاحب. اور ادھر سے وہ مساق معیشت کی پیشکش کر رہے ہیں، بہت اچھی پیشکش ہے، لیکن ٹائمنگ غلط تھی حضور. اور جنہوں نے بھی جو بھی آپ کے مشیر ہیں ان سے بڑی معافی. آپ اگر 2020 کھیل سکتے ہیں تو اس میں آ جائیں، ورنہ ریٹائرمنٹ لے کے عزت کی زندگی گزاریں. یہ کام نہیں ہے. سیاست بھی 2020 ہو گئی ہے، مار داڑ ہے، کر سکتے تو کریں. اس لیے تو لوگ نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں، تو اگر وہ بھی 90 کی ٹیسٹ اننگز کھیلیں گے تو وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ آ کے اٹیک کریں گے، مریم کرتی ہے، مریم کو 2020 سمجھ میں آتی ہے، وہ کر لیتی ہیں. لیکن مریم اوپننگ بیٹسمین، اس کو آپ 9ویں نمبر پہ بھیج دیں تو وہ کیا کھیلے گی آ کے؟ اس کو آپ پیچھے پھینک دیتے ہیں. دوسری تقریر پرویز الہی صاحب نے کی، چودھری پرویز الہی نے، بڑی جناب وہ کہتے ہیں نا جیسے وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے جس میں وہ چودھری کی جو چادر ہوتی ہے یا دھوتی ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ مراسی بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب میں میری جے، کچھ اس قسم کا ماحول تھا. پرویز الہی کو خطاب کا مشورہ کس نے دیا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. ان سے تو سمجھدار وہ بیچارہ عثمان بزدار تھا، اس نے کم از کم منہ بند رکھا تو اس کی عزت بچ گئی، وہ اپنا ٹائم نکال کے نکل گیا. چوہدری صاحب نے پتہ نہیں وہ کیا وہ آئے، انہوں نے کہا جناب عمران خان اور فوج کے تعلقات بڑے زبردست ہیں اور ایویں لوکی لگے ہوئے نے. یہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑی بڑک ماری تھی، لیکن ہوا کیا، آگے سے چپ، عوام سناٹا، کسی نے ان کی اس بات کا رسپانس ہی نہیں دیا. تو ان کو بھی، حالانکہ وہ آدمی سمجھدار ہے لیکن پتہ نہیں کیوں، پھر انہوں نے ایک اور بڑی بڑک ماری، میں نہیں چھوڑوں گا 25 مئی کے ملزموں کو، میں نہیں چھڑاں گا، میں نہیں کراں گا. تو اس میں کہنا پڑے گا جناب کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھول گیا. انہوں نے 5-6 پرچیاں پکڑ کے جوش جذبے سے، کیونکہ ماحول ہوتا ہے، کراؤڈ ہوتا ہے،
جب انوائرمنٹ بن جاتا ہے تو جوش آ جاتا ہے. ان کو جوش آیا, لیکن ان کو آج کے اس ماحول میں اس طرح بات کرنا, اور پھر وہ لگے کہ جیسے وہ بڑے یعنی وہ بھی عمران خان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ اگر چپ کر کے بیٹھے تھے, پنجاب کے چودھری ہیں بیٹھے, چیف منسٹر صاحب آئے ہوئے بیٹھے ہیں جناب ادھر, مگر ٹھیک ہے خطاب نہیں کرتے تو نہ صحیح. خطاب ان کا بھی جو ہے نا مسلم اہمی سی ضائع ہی ہوا. اب بیٹھ کے سوچتے ہو کہ میرے نل بڑھیا کی ہے. اب تحریک لبیک کا جلسہ فیض آباد میں ہوا, وہ عمران خان کے جلسے کے مساوی تھا یا بڑا تھا؟ میں نے جن دوستوں سے بات کی وہ کہتے ہیں بڑا ہے. آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں گے. ویڈیوز پڑی ہیں یوٹیوب پہ, آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم دکھا نہیں سکتے کیونکہ بعض اوقات یوٹیوب اس پہ کاپی رائٹ ایشو آتا ہے تو پھر پرابلم آ جاتی ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے تحریک لبیک کو لوگ فالو کرتے ہیں, ان کو سب کچھ آتا ہے, لیکن ان کو میڈیا مینجمنٹ نہیں آتی, کیونکہ میڈیا نے ان کو اس طرح دکھایا نہیں ہے. میڈیا شاید ان کو اس طرح رسپانس نہیں دے رہا, یا تو ان کے سر پہ ہاتھ نہیں کسی کا اس وقت, یعنی وہ ایک لاوارث جماعت ہے. کوئی خان صاحب کے سر پہ ہاتھ تک ہے نا لوگوں کا, ابھی بھی ہے, تو ان کے اوپر ابھی نہیں ہے. اور ورنہ جس طرح خان صاحب کا جلسہ ایک طرف دکھایا جا رہا تھا, دوسری طرف ان کا جلسہ دکھایا جا سکتا تھا, تو نہیں دکھایا گیا, کیونکہ اس وقت جڑی چیز وکتی ہے لوگوں نے وہی دکھانی ہے نا. تو لوگ عمران کو سننا چاہتے تھے, دیکھنا چاہتے تھے, چاہے وہ حکومت کے لوگ بھی دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ اب اگر اتنے لوگ رسپانس کر رہے ہیں اور اس پہ آ کے کمنٹ کر رہے ہیں تو سب نے دیکھا, سب سننا چاہتے تھے. خان صاحب پٹاری جو کیڑا سب کٹے گا, حالانکہ خان صاحب کی تقریر میں 90% پرانی باتیں ہوتی ہیں, بلکہ 99% پرانی باتیں ہوتی ہیں. کوئی ایک آدھ وہ نہیں چھوڑتے ہیں, اور وہ بھی ہمیں جو ان پہ کوئی کرٹیسزم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے کوئی بات کر دیتے ہیں, ورنہ نئی بات تو کوئی نہیں ہے. تو ان کے مقابلے میں وہ تحریک لبیک والے انہوں نے بڑا اچھا جلسہ کیا, لیکن ان کو کوئی رسپانس ہی نہیں ہے. اب وہ بھی انتظار میں کہ جب تک کوئی انہیں گود نہیں لے گا. تو اس کا مطلب ہے جلسے بڑے ہونے کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ آپ عوام میں بڑے مقبول ہیں. جلسوں کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے, بندے اکٹھے کر رہے ہیں نا. اب حکومت جو ہے وہ بالکل سکون.com میں بیٹھی, کیونکہ ان کو پتہ ہے بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں. نواز شریف بھی جلسے کرے تو ان کے جلسے بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں, اور انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے. ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 2018 کے بعد بھی بڑے جلسے کیے ہیں نواز شریف نے, اور اچھے خاصے بڑے جلسے کیے ہوئے ہیں. اب خان صاحب نے جو آخری بات کر تو بڑا لمبا ہو جائے گا ویلوگ, میں نے کرنا نہیں تھا. 14 اگست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ 14 اگست کو ہم منفی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن خان صاحب نے گلیں یہ نہیں کرتی ہیں. ملک کے سابق وزیر اعظم ہے, اپنا 4 سالہ دور اقتدار تو بھول ہی گئے ہیں. اور یہ اس حکومت کی سب سے بڑی بیڈ لک ہے کہ ان کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ خان صاحب کے بھی ٹوٹے نکال کے دکھا سکے. خان صاحب کی کرتے رہے ہیں 4 سال. خان صاحب تو صرف ان کو جو آتا ہے وہ آتا ہے تنقید کرنا, اور بڑی اچھی کر لیتے ہیں. وہ تقریر بہت اللہ کرتے ہیں, وہ ہم نے بھی سنی ہے. چاہنے نہ چاہنے کے باوجود ایک تو ہمارا پروفیشن بھی ہے, اور پھر سننی پڑتی ہے تاکہ سننے کے بعد ہی کوئی بات کر سکیں گے نا, کوئی اچھی بری بات جو بھی تھی. انہوں نے 13 اگست کو ایک جلسہ کیا, مجمع اکٹھا کیا, یوم آزادی منایا. حالانکہ اس سے پہلے جو کچھ کل ہوا قومی پرچم کے ساتھ وہ ناقابل معافی ہے, وہ تو ذکر ہی کوئی نہیں. اور اہم بات یہ کہ انہوں نے ARY کا ذکر کیا, اور وہ میں آپ کو ویڈیو کلپ دکھا دیتا ہوں جس میں انہوں نے باقی سارے چینلوں کو لفافہ قرار دے دیا. اور یہ سارے لفافے چینل, مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ جن چینلوں کو خان صاحب نے لفافہ کہا وہ بھی خان صاحب کو دکھا رہے تھے, اور خان صاحب بڑے منہ تے کہی جا رہے سن اے لفافے نے. صرف ARY میرا موقف ٹھیک دیتا ہے, اس میں اس کو بند کر دیا گیا. باقی تو سارے لفافے ہیں, باقی تو سارے وہ بکے ہوئے چینل ہیں, بکاؤ. سازش, ایک منٹ, سازش دوسری کہ عمران خان کے اوپر کیسز کرو, کردار کشی کرو. یہ وہ جو ٹی وی سٹیشن, لفافوں والے, پیسے لے کے ضمیر بیچنے والے, ان کے ذریعے عمران خان کی کردار کشی کرو, اس کو برا بھلا کرو, اس کو ڈسکوالیفائی کرو. اور پھر وہ ٹی وی چینل جو عمران خان کا موقف پیش کرتی ہیں ان کو بند کرو, ARY کو بند کرو. ARY کو کس لیے بند کیا بھئی؟ ARY کا کیا قصور تھا؟ اس کو کیا پتا تھا
کہ شہباز گل کیا کہہ دے گا پروگرام میں. ARY کا کیا قصور تھا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ عمران خان کا موقف پیش کرتا ہے، جبکہ یہ دوسرے کرائے کے ٹٹو ضمیر فروش. یعنی اس میں سارے ہی آ گئے نا، بول بھی آ گیا جو بڑی ان کی مدح سرائی کر رہا ہے، 92 بھی آ گیا، اور جتنے چینل خان صاحب کو سب نے تقریر دکھائی. ٹیکنیکل فالٹ کسی کا ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو، سب نے دکھائی، ساری اسکرینیں بھری ہوئی تھی، کسی نے خان صاحب کے ساتھ زیادتی نہیں کی. اور خان صاحب انہیں کو کہتے ہیں لوٹے یا لفافے. اور پھر یہ چینل پوچھتے ہیں کہ وہ خان انیا فوج نے گالا کرتا تو فوج کہتی کیوں نہیں؟ تو آپ کو گالیاں نکالا تو آپ کیوں نہیں ان کو آفر کرتے؟ تو سب چینلوں نے دکھایا نا، گالیاں کھانے کے باوجود دکھایا. کیوں دکھایا؟ کیونکہ آپ کا بھی خیال ہے کہ پبلک چاہتی ہے ان کو. تو پھر میرا خیال ہے فوج کا بھی خیال ہے کہ پبلک چاہتی ہے ان کو. وہ پاوے پبلک وہ رائٹ ہے یا رانگ ہے، ہم تو سمجھتے ہیں رانگ نمبر ہے. میں تو کھل کے کریٹیسزم کرتا ہوں. مجھے بہت سی باتیں ان میں نیگیٹو نظر آتی ہیں تو میں ان پہ بات کرتا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں تعریفیں کرنے کا. لیکن باقیوں کو کیا ہوا جن کو لفافہ کہہ دیا اور لفافے جناب دکھا رہے ہیں خان صاحب کو، تو سارے چینلوں کو جو ہے انہوں نے تھپیاں پیوں کے ماریاں. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں، اور